बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मौत हमारे सामने खड़ी है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी शुरू होने वाला है और हम इस वक्त ऐसी बहसों में पड़े हुए हैं जिनसे ये लगता है कि शायद हमारा बयानिया अभी एक नहीं है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक टेलीथॉन के ज़रिए एहसास रिलीफ फ़ंड जो है, जिसको कोरोना रिलीफ फ़ंड भी कहा जाता है, उसके लिए फ़ंड रेजिंग की। तो उसके बारे में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुल्क महज टेलीथॉन से नहीं चलते। ये शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की है। तो वो जो आज टेलीथॉन थी उसमें मैं भी शरीक था, कुछ और भी जर्नलिस्ट और एंकर वहाँ पे शरीक थे। तो आज हम ज़्यादा बात यही करेंगे कि ये जो कल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दिया गया और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी शुरू होने वाला है, तो इस वक्त हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टेलीथॉन के दौरान भी कुछ गुफ्तगू की है और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुल्क महज टेलीथॉन से नहीं चलते। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप 4 घंटे पहले वहाँ पर बैठे, अब आप 1 घंटा मेरे साथ बैठेंगे, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, पैथोलॉजिस्ट हैं और ये इनका मौक़िफ़ क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। और डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, ये कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी मौजूद थे। इससे पहले कि हम जो डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनका मौक़िफ़ क्या है, उसका एक ओपोनेंट एक ऑपोजिट मौक़िफ़ क्या है, उस पर बात करते हैं। लेकिन फैसल जावेद साहब पहले ज़रा ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क महज टेलीथॉन से नहीं चल सकता। देखिए अहमद मीर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर नेक कॉज में हमेशा से आपने पहल की, आगे आए। जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो आप आगे से आपने ज्वाइन की सारी कैंपेन्स को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस टेलीथॉन को आपने कामयाब बनाया और जिस चैनल पे मैं बैठा हुआ हूँ इनका भी शुक्रिया, जियो टेलीविज़न का, कि ये पूरी वर्ल्ड वाइड देखी गई। बाकी चैनल्स जो थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम साथियों का शुक्रिया। और देखें, जहाँ आज सब एक यूनिटी का पैगाम भी गया, मुख्तलिफ चैनल्स इकट्ठे बैठे हुए थे। कुछ ऐसे चैनल्स थे जिनसे जियो की नहीं बनती, बिल्कुल उनकी जियो से नहीं बनती, लेकिन जियो से नहीं बनती, उनकी नहीं बनती, इनकी उनकी नहीं बनती, लेकिन देखा सब एक प्लेटफॉर्म पे यूनिटी, सब इकट्ठे बैठे हुए थे। इसी तरह कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसने बढ़ चढ़ के इसमें कंट्रीब्यूट किया और लोगों को ख़ास तौर पे खराज तहसीन जिन डोनर्स ने कंट्रीब्यूट किया और अभी भी कर रहे हैं। और बहुत से लोगों की आपको पता है कि टेलीफोन नहीं मिल सकी। कंट्रीब्यूशन कितनी हुई 4 बजे से लेकर 7 बजे तक? ये 56 करोड़ के करीब फिगर, अभी फाइनल फिगर आ जाएगा क्योंकि अभी भी वो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी कॉल्स लिखवा रहे थे लोग फिगर, तो वो ऐड करके थोड़ी देर में होते। अब तक 56 करोड़ जो है वो हुआ है। तो 2 अरब 77 करोड़ पे ये फंड जो है वो पहुंच चुका है। अभी तक 3.25 अरब इकट्ठा हो चुका है। जी जी। अच्छा, अब मतलब ये अब तो प्लेजेस होगी, अब ये ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी ऑन टॉप ऑफ 2 अरब। तो कहने का मकसद ये है कि सब इकट्ठे मुतहद, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए थोड़ी कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। और लोगों को उन पे ट्रस्ट है और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस पे पूरा, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो नमल यूनिवर्सिटी हो। और इमरान खान से बड़ा पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा डोनेशंस लोग इमरान खान को देते हैं, किसी को भी नहीं देते जी। और ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि एक क्रेडिबल, और लोगों को यही होता है पैसा देते वक्त कि वो किसको दे रहे हैं। यहाँ पे तो कर्ज उतारो मुल्क संवारो जैसी मुहिम भी चली थी। तो मैं शहबाज साहब से इसलिए एग्री करता हूँ जो ये कह रहे हैं कि टेलीथॉन से कह रहे हैं मुल्क नहीं चलते। इनका जो तरीका कार है उसमें वाकई में इस तरह से नहीं चलते, उसको करप्शन से चले मुल्क तो नहीं चलते, इनकी दुकानें और इनके कारोबार ज़रूर चलते हैं। चलिए, आपने जवाब दे दिया। एक मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा है कि जो इस टेलीथॉन के आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब ने दुआ कराई, यकीनन उन्होंने खुलूस नीयत से दुआ कराई होगी, उसमें उन्होंने मीडिया के बारे में कुछ ऐसी बातें की जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है। और क्योंकि वो दुआ के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मीडिया के पास राइट नहीं था अपना दफा करने का या जवाब देने का। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जितना झूठ मीडिया पे बोला जाता है तो उसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। यकीनन हुए होंगे। उन्होंने एक टीवी चैनल के मालिक का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, उनको उसका नाम बताना चाहिए था।
تو جو بھی میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اور مولانا طارق جمیل صاحب سے درخواست ہے کہ آئندہ جب وہ ایسی بات کریں تو نام ضرور لیا کریں. سب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے آج جو باتیں کی بڑی اچھی بات ہے. یہی باتیں وہ 90s میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کی کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ جاتے تھے, وہاں پر بھی وہ اسی طرح خضوع و خشوع سے باتیں کرتے تھے, اور وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی وہی باتیں کرتے تھے جو آج کل وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جس سے میڈیا کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں, تو ہم بھی اس کا جواب دینے کا رائٹ رکھتے ہیں. جس نے بھی جھوٹ بولا ہے میڈیا پر اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت, اور مولانا طارق جمیل صاحب پہ واجب ہے کہ جس چینل کے مالک کا نام لیا انہوں نے کہ وہ کہتا ہے کہ چینل پر اگر جھوٹ نہ بولے تو چینل نہیں چل سکتا, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اس کا ان کو نام لینا چاہیے, اور یہ ان کا ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ایسے شخص کا نام قوم کے سامنے لے کے آئیں. اب ہم اپنی پروگرام کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب, کل آپ نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں آپ نے مطالبہ کیا کہ لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. اس پر بہت سے لوگوں نے آپ کے موقف کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ یہ بات کل کر رہے تھے اور اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ مساجد جو ہیں اس میں اجتماعات نہیں ہونے چاہیے, علماء کرام بھی اپنا جو موقف ہے اس پہ نظر ثانی کریں, کیوں ضرورت پیش آئی ہے آپ کو کہ آپ علماء کو بھی ان کو بھی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں, حکومت کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ لاک ڈاؤن کیوں سخت کروانا چاہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ حامد صاحب شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جی جو بھی وہاں ڈاکٹر تھے مجھ سمیت, میں 14 سال سے رضاکارانہ کام کر رہا ہوں سول ہسپتال میں, اور آنری وزٹنگ پروفیسر ہوں وہاں پہ. اینڈوسکوپی کا ہم ایک یونٹ چلاتے ہیں جو فری سروس پرووائڈ کرتا ہے, اینڈ اٹ از ون آف دا بیسٹ اینڈ موسٹ ایڈوانس سینٹرز. تو یہ سارا کل جو مجھے اور باقی بھی دیگر میرے ساتھی, یہ ہمارا جو ریزن یہ تھا پریس کانفرنس کرنے کا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 5-6 دن میں نمبرز جو ہیں جو کرونا وائرس کے جو نمبرز تھے وہ کافی تیزی سے بڑھے, تقریباً 40% ان دا لاسٹ 5 days. اس کی وجہ سے, اور پھر ہم نے کیونکہ ہم ڈاکٹر باری اور ہم بیٹھے ہوئے تھے, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کے اندر, اور میں مخصوص کراچی کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے فگرز ہمارے پاس تھے کل, کہ جو کرٹیکل کیئر پیشنٹس کی فیسلٹی ہے وہ تقریباً سیچوریٹڈ ہو رہی ہے. تو کرٹیکل کیئر سے مطلب ہے آئی سی یو کی وہ فیسلٹی جو کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے, وہ تقریباً بغیر, یہ ارلی ڈیز میں ہی, اس وقت ہمارے نمبرز 10,000 ہیں ابھی, اور حکومت کے اپنے حساب سے 14 مئی اور یا مڈ مئی میں اس کے نمبرز بہت بڑھنے کا امکان ہے. اگر ایسا ہے تو ہم آلریڈی سیچوریشن پہ ہیں, تو ہم باقی مریضوں کا علاج کیسے کریں گے اگر وہ لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا اس وقت جب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ نمبرز بڑھ رہے ہیں. ہم تو حکومت کے نمبرز کو لے کے چل رہے ہیں نا. میں آپ کو ہاسپٹلز کے فگر دے سکتا ہوں بیکاز وہ میرے پاس ہوں گے, لیکن حکومت کے نمبر. دوسرا یہ کہ ہماری جو ہیلتھ کی فیسلٹی ہے اس کا سب کو پتہ ہے کہ وہ اس میں کتنی استطاعت ہے اس مسئلے کو اگر یہ بڑھ گیا تو اس کو ٹیکل کرنے کی. اس کے علاوہ ہمارے جو ہیلتھ کے جو کیئر ورکرز ہیں وہ بھی بہت لمیٹڈ ہیں, اور اس میں بھی ہمارے 100 سے زیادہ آلریڈی سندھ کے اندر جو ہے نا وہ اس وائرس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے, اور رمضان کے آنے, ہم نے کسی کو ایک کو ٹارگٹ نہیں کیا. اگر آپ ہماری ڈیمانڈ دیکھیں تو ہم نے حکومت سے کہا ہے, اور اس میں کسی حکومت کو خاص نہیں کہا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ سندھ گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ, ہم نے ساری گورنمنٹس کو کہا کہ آپ کو اس کو سیریسلی لینا ہے. ہم نے تاجر برادری سے کہا کہ جب آپ نے اتنا برداشت کر لیا تو کچھ ہفتے اور برداشت کر لیں. ہم نے عوام سے کہا کہ خدا کے لیے آپ اپنا, اور اس میں پھر ہم نے لاسٹ میں علماء سے بھی کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے, تراویح میں لوگ اکٹھا ہوں گے, بہت سارے لوگ ہوں گے, بہت دیر تک ہوں گے. یہ جو ساری آپ نے جو ابھی آپ کا جو ایک پیکٹ ہوا تھا گورنمنٹ کے ساتھ, اس کے جو نکات ہیں ان کو اپلائی کرنا تمام مساجد میں میرے حساب سے شاید پاسبل نہ ہو, اور اس سے اس بات کا خطرہ ہے. تو ہم نے یہ شاپنگ کو اور جہاں جہاں گیدرنگ ہے یا لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں ان کو سب کو منع کرا, اور ان سب کو گورنمنٹ سے کہا کہ اس کو سیریسلی لیں, اور عوام سے بھی اپیل کی, کیونکہ ہم کب تک لڑیں گے جی. ہمارے جونیئرز جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں, اور بغیر پراپر بندوق کے اور بغیر پراپر بلٹس کے وہ محاذ پہ لڑ رہے ہیں. تو کب تک وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لڑیں گے؟ ایونچولی سرنڈر ہی کریں گے نا, کیا کریں گے؟ چلے اللہ کرے ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, آپ ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں سر, میں بالکل نہیں اتفاق کرتا.
اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے جو ڈیٹا دیا ہے وہ صرف کراچی کی حد تک دیا اور ہم 22 کروڑ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آج میں نے آتے ہوئے راولپنڈی کا بھی ڈیٹا لیا کیونکہ یہاں ایک ہی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ہے جہاں ہمارے یہ مریض جو ہیں سارے کورونا کے داخل ہو رہے ہیں پورے ایریے سے, خالی مطلب پورے جتنے بھی آ رہے ہیں جو سیریس مریض ہیں جو کنفرم کیسز ہیں وہاں اس وقت 21 وینٹیلیٹر ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا ایم ایس ڈاکٹر خالد رنداوا سے کہ یار اس وقت تمہارے پاس مریض کتنے ہیں, تو اس نے کہا صرف 4 وینٹیلیٹر پہ ہیں, وہ بھی ان میں سے 2 مریض ایسے ہیں جن کو آلریڈی کوئی بیماری تھی اور 2 بھی کوئی اتنے خطرناک حالت میں نہیں ہے. یعنی ماشاءاللہ ابھی بھی 17 وینٹیلیٹر فارغ پڑے ہوئے ہیں. سر تھوڑا سا نا ہمیں کیلکولیشنوں پہ چلنا چاہیے کہ یہ تو بڑی آسان بات انہوں نے کر دی. آپ دیکھیں 26 فروری کو پہلا کیس آتا ہے پاکستان اور آج تقریباً جو ہے وہ پورے 2 مہینے ہونے والے ہیں. میں آج اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کا خوف نکالنے کے لیے کہ اس وقت دنیا میں 26,45,784 کیس ہیں, 1,84,327 ڈیتھ ہوئی ہیں. ورلڈ وائڈ 7% مورٹیلٹی ریٹ ہے جو تقریباً 190 کنٹریز سے زیادہ کا ہے. ان میں سے اگر آپ سر 12 کنٹری کو نکالیں جس میں یو ایس اے, اسپین, جاپان, یہ جتنی ویسٹرن کنٹریز ہیں پلس برطانیہ پلس چائنا پلس رشیا اور ایران اور ترکی کو, تو تقریباً یہاں 22 لاکھ کے قریب جو ہے نا سر 26 میں سے ان میں سے افیکٹڈ ہوئے ہیں اور تقریباً 1,61,000 وہاں. اس کے مقابلے میں اگر آپ ہمارے سارک کے ممالک میں چلیں 2 مہینے ہونے والے ہیں, ذہن میں رکھیں یہ بات, جس میں یہ پورے سارک میں ہمارا افغانستان, انڈیا, نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش, آپ کو حیرت ہوگی یہ دیکھ کے کہ وہاں صرف اب تک 2 مہینے میں 36,000. کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ بہت کم ہے؟ نہیں سر, وہ میں ابھی جواب اس کا, آپ مجھے پتا ہے کہ آپ سٹی لیب چلاتے ہیں پنڈی میں, واحد آپ کی لیب ہے جہاں پہ کرونا کا ٹیسٹ شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بھی 3-4 دن پہلے اجازت ملی ہے. جی سر بڑی مشکل سے ملی ہے. مشکل سے ملی ہے اچھا, بہرحال وہ تو ایک علیحدہ ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں گلف کنٹریز میں, سر بڑا امپورٹنٹ ہے, وہاں تو فیسلٹیز ہیں نا ٹیسٹ کی, لیٹسٹ چیزیں. عراق گلف کنٹری ہے, وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں 35,000 کیس ہوئے ہیں سر, جس میں سعودی عرب, عراق, یو اے ای. اچھا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا انالیسس کرنا چاہیے. میں نے ان سب کا ٹمپریچر چارٹ نکالا پورے 2 مہینے کا, ٹھیک ہے, جو میں نے دیکھے یہ یورپ کنٹری ہیں ان کا ٹمپریچر ابھی بھی سر 20 سے لیس چل رہا ہے سارا. ایک فیکٹر یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کا خیال ہے کہ ہمارے ملک کا ٹیمپریچر زیادہ ہے, جی اس لیے گلف کنٹریز کا ٹیمپریچر زیادہ ہے, اس لیے کرونا نے, افریقہ کنٹری آپ نکال لیں, وہ اس لیے کرونا نے کم نقصان. نمبر 1. نمبر 2, عطاء الرحمان نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, یہ لوگ اس کو نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو والد کا میر جمیل الرحمان انسٹیٹیوٹ ہے سر, وہاں اس کی ڈی این اے اس کی مطلب اسٹڈی ہوئی ہے. اچھا یہ ایک بڑی اہم بات ہے. یہ ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب, یہ جو ٹیمپریچر والی بات ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر جی یہ جو انہوں نے بات کی ہے میں اس کا ایک پہلے سے جواب دے دوں. جی امریکہ میں پہلا کیس ہوا تھا 21 جنوری کو, جی پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس ہوا. 36 دن کے بعد امریکہ میں 1,000 پیشنٹ ہوئے تھے. آفٹر 40 days 1,000 پیشنٹ, ٹھیک ہے جی. پاکستان میں 1,000 کیسز ہوئے 30 دن کے بعد. یو ایس اے میں 38 ڈیتھ ہوئی تھی پہلے 40 دن میں, پاکستان میں پہلے 40 دن میں 38 ڈیتھ ہوئی ہیں. آج پاکستان 54 دن پہ ہے اور ہمارے فرسٹ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اس وقت کل کی جو فگر تھی اس میں 212 ڈیتھس ہو چکی ہیں. تو یہ کہنا ڈاکٹر صاحب کا کہ جی ہمارے پاس نمبرز اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیمپریچر کم ہے, تو میں اسی لیے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کراچی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نمبرز کراچی میں جہاں زیادہ ہیں, بڑا شہر ہے, وہاں کا میں بات کر رہا ہوں, وہاں کی پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں مائگریشن زیادہ ہوئی ہے, ہمارے یہاں لوگ زیادہ ہیں. کل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارا ایکسپو سینٹر میں جو آئسولیشن سینٹر ہے ناٹ کرٹیکل کیئر, اس کے اندر 100 کے قریب مریض جو پاکستان سے باہر سے آئے ہیں, ملیشیا سے اور دیگر ممالک سے, ان کو ابھی یہ لاسٹ 3 days میں داخل کیا گیا 100 پیشنٹس. اب یہ تو ظاہر ہے پنڈی میں نہیں پہنچ رہے نا جی. تو اب مجھے نہیں پتا کہ پنڈی کا, میں نے بالکل یہ نہیں کہا, ہم نے کل کے اس میں کانفرنس میں بھی نہیں, ہم نے اپنی فگرز کوٹ کی تھیں, ٹھیک ہے, اور پنجاب کی پی ایم اے کے جو پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا. جہاں تک اچھا گرمی کا تعلق ہے, گلف کنٹری کی میں بات کر لوں, وہاں پہ لاک ڈاؤن ذرا آپ دیکھیں, دبئی کا لاک ڈاؤن دیکھیں اور دبئی کی سعودی عربیہ کا لاک ڈاؤن دیکھیں. آپ جتنے بھی گلف کنٹریز کی بات کریں وہاں کا لاک ڈاؤن ہماری طرح کا نہیں تھا, وہ بڑا سیریس لاک ڈاؤن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فیصل جاوید صاحب, اب یہ ڈاکٹرز کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب پیتھولوجسٹ ہیں, ان کا ایک موقف ہے, اور ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہے ہیں, ان کا دوسرا موقف ہے. پولیٹیشینز کو چھوڑ دیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں, تو اس کا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی تک کنفیوزڈ ہیں؟ دیکھیے پوری دنیا میں کوئی بھی اس وقت, کوئی بھی کتنا ہی ٹاپ سائنٹسٹ ہے, کوئی بھی ہے, وہ پریڈکٹ نہیں کر پا رہا, اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہوگا. ٹرینڈز دیکھتے ہیں, تھوڑا اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں,
کچھ کنکلوژن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ سمجھ میں آنے والی بات تو ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں اس کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو ایک پریڈکشن تھی، ایک فورکاسٹ تھی جو کہ بہت زیادہ خراب ہوں گے حالات پاکستان میں کرونا کی وجہ سے، وہ نہیں ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب وزیر اعظم جو ہے انہوں نے پہلے دن سے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہمارا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن کی آبادی زیادہ غربت میں ہے، اور ایسے ملک میں لوگوں کو اب بھوک سے لوگوں کو مر جانا ہے. لوگوں کے پاس 2 وقت کو کھانے کو نہیں ہے، کاروبار بند ہیں، سب چیزیں بند ہیں. تو ہمیں اس طبقے کا سوچنا چاہیے. ہم سارے لوگ جن جگہوں پہ رہتے ہیں وہاں لاک ڈاؤن ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، ڈیفنس میں یا ادھر F7 میں یہاں پہ تو بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جو ادھر اسلام آباد میں کچھ ایسے علاقے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیہاتوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے اور باقی سبربس میں بھی پتہ ہے، لیکن اسلام آباد میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ایک کمرے میں لوگوں کو 4 5 لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں. تو اس میں یہ کر دینا، تو ہمیں ساتھ میں لوگوں کو جہاں روکنا ہے وہاں پہ ہمیں کاروبار کو بھی آہستہ آہستہ، جس طرح کنسٹرکشن. جی پرائم منسٹر کی بات آپ نے کی، تو پرائم منسٹر کا اس حوالے سے کیا کہنا، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. کیسی بیماری آ گئی ہے جو فرق ہی نہیں کرتی امیر غریب میں. پہلے آپ غریب بستیوں میں چلے جائیں، وہاں ہیپاٹائٹس سی ایک ایپیڈیمک ہے، وہاں بچے مر رہے ہیں، ہزاروں بچے مرتے ہیں پیٹ کی بیماریوں سے کیونکہ صاف پانی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ایلیٹ کو افیکٹ نہیں کرتا، اس کے اوپر دیکھ لیں کتنا قدم اٹھائیں. یہ وہ بیماری ہے اگر یہ کچی بادیوں کے اندر پھیل گئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں کنٹین رہے. یہ جانی ہے ڈیفنس میں بھی. اس لیے جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو پہلے سے سوچیں کہ ہم نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ سارے پاکستانیوں کے لیے ہونا چاہیے، صرف ڈیفنس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. فیصل جاوید صاحب تقریباً وہی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر جو ڈاکٹر سعد خالد نیاز بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کافی تشویشناک ہونے والے ہیں. جی ہاں بالکل. دیکھیں یہ ہونے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں آپ نے دیکھنا، میں یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہم جیسے جو ملک ہیں، اب انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا وہاں پہ، انہوں نے جب وہ کیا تو لوگ باہر آ گئے اور اس کی وجہ سے باہر آ گئے کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیسے بھوک سے مر جائیں گے، کیا ہوگا. اور مودی کو کتنا برا کہا لوگوں نے. یہ بالکل ایسے ملکوں میں کامیاب اسٹریٹجی نہیں ہے. جو بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. اور اسی لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے کہ اور ساتھ ہی میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو شروع کر دی. ساتھ ہی میں جو سب سے اللہ تعالیٰ جو میں تو دعا کرتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر کے لیے، یقین کیجئے نیک نیتی سے عام آدمی کا درد رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اب 1,20,00,000 جو خاندان ہیں ان کے لیے جو اتنا شفاف طریقے سے جو ان تک 12,000 روپے فی خاندان پہنچ رہے ہیں، اور آپ جو کر رہے ہیں یہ ساری فنڈ ریزنگ اور بعد میں انہی کے لیے ہم سب نے مل کے کرنا ہے. تو دیکھیں یہی طریقہ ہے. اگر ہم پولیٹکس بعد میں کر لیں گے، میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کہتا ہوں ہر وقت ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آتی ہیں، بیٹھ کے ٹویٹر پہ پتہ نہیں ڈرائنگ روم میں لگے ہوتے ہیں. کبھی گئے بلاول مچھر کالونی میں گئے، کبھی لیاری میں گئے، کراچی جو دارالخلافہ ہے سندھ کا، اسی کے دیہی آبادی چھوڑے 75% غربت میں ہیں لوگ. کچھ پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، بے حس لوگ ہیں یہ، اور پولیٹکس کر لے. بھائی ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتے ہیں کہ پریکٹیکل کام کریں، گراؤنڈ پہ کام کریں. بعد میں ہم پولیٹکس کر لیں گے، بعد میں جلسے کر لیں گے. انشاءاللہ کرونا ختم ہو ہم جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، پولیٹیکل چیزیں کریں گے. لیکن اس وقت جو ہے ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے، پریکٹیکل کام کی ضرورت ہے، باتوں کی صرف ضرورت نہیں. آج جو ٹیلی تھون تھی، اتنی لمبی ٹیلی تھون تھی، اس میں بھی یہی طے کیا گیا تھا کہ سیاست پہ بات نہیں ہوگی. تو میں نے تو کم از کم سیاست پہ بات نہیں کی، باقی کچھ لوگوں نے سیاست پہ بات کر دی تھی، لیکن اس کے اثرات ابھی تک ہیں. اور ابھی بھی مجھے کچھ لوگ میسیجز کر رہے ہیں کہ جی فیصل جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری ان سے بات کرا دیں، اور وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹیلی تھون ختم ہو چکی ہے. بڑا اچھا جذبہ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ ابھی بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اس میں آپ کر دیں، اور نام میں آپ کے بتا دوں گا فیصل جاوید صاحب کو. لیکن جو WHO کے DG ہیں انہوں نے آج ایک بڑی اہم بات کیا. سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. It's a virus that many people still don't understand. Many countries were very developed, putting the wrong conclusions because they didn't know it and got into trouble. And we warned even developed countries saying this virus will even surprise developed countries. It did.
We said that. It will surprise even wealthy nations. We said it, it's on record. Let's stop additional surprises. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आप कह रहे थे कि गर्म मुल्कों में ये जो इसका जो तबाही है वो कम है। जी। सिंगापुर एक गर्म मुल्क है, पता है ना, आप सिंगापुर गए हैं, पता है। बहुत गर्म वेदर है बिल्कुल वहाँ पता है। वहाँ पे तो ये बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं सर, वो भी थोड़ा सा आप उसकी कैलकुलेशन देखें ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। सिंगापुर में आज तक जो मरीज़ हुए हैं वो हैं 11,178 और टोटल डेथ जो हुई हैं वो 12 हुई हैं, जो कि 0.1% बन रही है। कहाँ वो 7-8% पे जा रही है सिंगापुर। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इनको जो डॉक्टर साहब ने बात की ऐड करना बड़ा ज़रूरी हो गया। अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि अताउर रहमान साहब के वालिद का एक इंस्टीट्यूट है, मीर जमीलुर रहमान इंस्टीट्यूट, कराची यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। उन्होंने इस वायरस की आइसोलेशन की है, मॉलिक्यूलर स्टडी की है, जैसे ईंटें नहीं होती वो काफ़ी दिन सर, वो बड़ी पहले इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, मुझे उसका सारा पता है जी, वही मैं बता रहा हूँ। वो बकायदा वायरस जो स्टडी है किया है। वो वायरस ये वायरस नहीं है जो यूरोप में आया हुआ है। ये इनको बताना चाहिए हमारे लोगों को कि घबराने लेकिन वाली- WHO ने उसको कंफर्म नहीं किया उस बात। सर देखें, बहुत सारी चीज़ें अभी आप ये इंटरव्यू चला रहे थे, उन्होंने ये कि सरप्राइज अच्छा, करेगा। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी जो सिटी लैब है वो भी कोरोना का टेस्ट कर रही है? जी कर रही है। उसमें जो लोग हैं जो जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है उनका ताल्लुक किस इलाके से है? सर बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ज़्यादातर जो मेरे पास आए हैं ना वो लोग हैं जो अफगानिस्तान के थ्रू आए हैं। नहीं, लेकिन रावलपिंडी जी, में, रावलपिंडी में भी उस जगह पे रहते हैं जहाँ थोड़ा सा ये उस जगह का कोई गरीब नाम लोग है? हैं। जी, उस जगह ढोक हस्सू। डोक हसू। जी सर। तो डोक हसू में अगर आपकी लेबॉर्ट्री में लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं तो आपको इसको सेंसिटाइज नहीं करना चाहिए? नहीं, वो तो रावलपिंडी हमारा काम है इंटीमेट करना, हमने बताया है। लेकिन सर मेरी जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है ना, बार बार मैं वही कह रहा हूँ, जो लोगों में ये खौफ फैलाया जाए ना, देखें ना 100 में से क्या अफगानिस्तान गर्म मुल्क नहीं है? देखिए वहाँ बहुत कम है तादाद। आप कैलकुलेशन देखें ना, देखें वहाँ पे कोई एक भी सिटी लैब नहीं है, वो एक बेशक भी नहीं सर, आपको शायद ये नहीं पता। कमाल की बात यह है कि हामिद साहब, अफगानिस्तान 5% में death है, हर death है जदीद KPK चीज़ में। वहाँ मशीन पहुँच जाती है, हर जदीद टेस्ट हो जाता है। जी। वो पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हामिद साहब, KPK के अंदर 80 डेथ्स हो चुकी हैं, मोर देन 80 डेथ्स। 80 से ज़्यादा लोग KPK में अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जबकि टोटल जो पॉजिटिव आए हैं वो मुश्किल से 1500 हैं। चले ठीक है। 15 to 20% लोगों को जिनको टेस्ट किया जा रहा है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप ये खुदा के लिए इस मुगालते में रह रहे हैं। ये वायरस की अगर ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, अगर इसके अंदर कुछ बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। आपने इंडिया की बात की, इंडिया में बॉम्बे दिल्ली में मेरी बात हुई है डॉक्टर से, वहाँ लॉकडाउन बहुत सीरियस हुआ है, हमारी तरह का नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मामला है इसमें मुझे लगता यह है कि एक इतना सेंसिटिव मामला है, ये 20 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इस पर हमें बहुत एहतियात के साथ और बहुत संजीदगी के साथ बहुत सोच समझ कर गुफ्तगू करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ने की बजाय कम से कम हो जाए। और ये कैसे मुमकिन है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। जमाल नासिर साहब, आपकी लेबॉर्ट्री में भी टेस्ट हो रहा है, पिंडी में आपकी सिर्फ हो रहा है, लेकिन आप ये मानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, उतने नहीं हो रहे जितने होने चाहिए? ये आपकी बात दुरुस्त है कि जैसे लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। क्योंकि आप देखें कि इसका अब तकरीबन जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े जितने भी बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ हो रहे हैं, तो अब तादाद पहले से बेहतर, लेकिन अभी भी कम है। अभी भी कम है। इसमें कोई वजह शक क्या, नहीं। क्यों कम है? क्योंकि एनडीएमए के चेयरमैन कहते हैं कि हमारे पास तो तकरीबन 8 लाख के करीब टेस्ट नहीं किट्स सर, हैं। एनडीएमए के चेयरमैन भी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। मसला ये हो रहा है कि ये जब से क्राइसिस शुरू हुआ है, आपको पता है सारा यूरोप बंद हो गया, इवन इंग्लैंड, और ये मेन मशीनें और किटें जो थी ये सारी यूरोप, जर्मनी ख़ास तौर पे आती थी। अब उनका अपना मसला इतना शुरू हो चुका है कि अगर किटें तो मौजूद है लेकिन उसकी मशीनें नहीं मिल पा रही, यूँ समझ लें आप, क्योंकि ये सारी मशीनें उधर से आती थी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है, आपने भी तो मंगवाई ना किट? सर मैं तो 17 साल से ऑलरेडी मशीनें मेरे पास मौजूद थी, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। बल्कि एनडीएम के चेयरमैन काइंड इनफ, उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की थी, लेकिन लकीली मेरी अपनी किटें आ गई। उन्होंने भी मुझे ये ऑफ़र की थी जनरल अफजाल ने कि यार हम आपके साथ मिलके कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ने किया मेरी अपनी किटें आ गई।
تو پہلے سے دن بدن حالات بہتر ہو رہے ہیں اور اس میں این ڈی اے میں سچی بات ہے بہت کام کر رہے ہیں. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ایگری کرتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے اس کی تعداد ہمیں بڑھانی چاہیے, WHO کے DG کہتے ہیں ٹیسٹ 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 اس حساب سے ہو نہیں رہے. نہیں ابھی تو انشاءاللہ بڑھا رہے ہیں, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک ہے کہ آئے دن امپرومنٹ آ رہی ہے اور گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے, این ڈی ایم میں بھی سارے, اور ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھنی چاہیے, اور اس پہ پوری توجہ کے ساتھ اس وقت حکومت کام کر رہی ہے. یہاں پہ میں وفاقی حکومت کو ایک اور کریڈٹ بھی دوں گا اور صوبائی حکومتوں کو بھی دوں گا, پنجاب کو, خیبر پختونخوا کو خاص طور پہ, بلوچستان کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, سندھ پہ میں آتا ہوں بات کرتا ہوں, ان پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو وفاق کو پہلے کریڈٹ کیونکہ جس طرح سے پرائم منسٹر اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور روزانہ کی بیسس پہ ٹیکنیکل میٹنگز ہو رہی ہیں, کدھر کیا کمی ہے, کیا کرنا ہے, اتنی اٹینشن ٹو ڈیٹیل کام. اور آج بھی کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں احتیاط کر رہے؟ تو پرائم منسٹر جو ہے انہیں قوم کی فکر ہے, وہ قوم کے لیے پوری طرح سے کام کر رہے ہیں, کوارنٹین سینٹرز کے دورے بھی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا سہولیات ہیں کیا نہیں. اب ہم نے ایسے نہیں دیکھا پہلے کبھی کہ اس طرح سے اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کسی لیڈر نے اچھا کام لیکن کیا. مجھے دوسرا بھی ایک موقع ملا, مجھے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں نے پرسوں 2 گھنٹے گزارے, اسد عمر صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے تھے. وہاں پر اسد عمر صاحب نے جو کہا, پھر وہ میں نے کیپٹل ٹاک میں وہ چلایا بھی, انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے, اور گلگت بلتستان جہاں پہ نون لیگ ہے, حافظ حفیظ الرحمان صاحب, اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب, انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں. اور اسد عمر صاحب نے بڑی تعریف کی سندھ گورنمنٹ کی اور سندھ کے چیف منسٹر کی, لیکن باقی لوگ گورنمنٹ کے نہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے باقی لوگ تعریف نہیں کرتے سندھ کی. دیکھیں میرا صرف ایک اعتراض ہے جو میں نے پہلے بولا تھا ایک پروگرام میں کہ آپ ٹیکنیکل چیزیں سامنے رکھیں ضرور. اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو لوگوں کو ضرور بتائیں پھر کہ ٹیکنیکل آن گراؤنڈ آپ کیا کام کر رہے ہیں. آپ نے 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس سنی وزیر اعلیٰ کی بھی, اور وہ سارا وقت جو ہے ساری پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں یا پھر وفاق پہ ڈال دیتے ہیں. آج کل 18ویں ترمیم کا ذکر نہیں ہو رہا, ہر وقت 18ویں ترمیم کا ذکر ہوتا تھا کہ جی 18ویں ترمیم آ گئی, صوبے خود مختار ہو گئے. آج کل اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. اگر صوبائی خود مختاری ہے تو پھر آپ ہر چیز پہ وفاق پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ وفاق تو کام کر رہا ہے, سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو گورنر عمران اسماعیل ہیں وہ زیادہ ایکٹیو آپ کو دکھائی دیں گے سندھ میں. پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں, پریس کانفرنس وغیرہ اور لاک ڈاؤن کے ڈیسیژن میں شامل تھے, وہ جو سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا ڈیسیژن کیا تھا اس میں وہ شامل تھے. دیکھیں اس صوبے کا فیصلہ تھا تو جو بھی ہے, لیکن ہمیں لاک ڈاؤن کا تو فیصلہ کرتے وقت بالکل لوگوں کے جو غریب لوگ ہیں ان کی فکر, خاص طور پہ سندھ میں جو دیہی آبادی ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. وہاں پہ بہت زیادہ مسئلے ہیں. یہاں پہ میں 18ویں ترمیم کی بات کر رہا تھا, یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت کون ہیں کیونکہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کی وزیر صحت کون ہے, ایکٹیو ہیں. لیکن سندھ کے وزیر صحت میں ابھی کئی لوگوں سے اگر پوچھوں, یہاں پہ بھی جو کیمرہ مین ہے یا باہر لوگ ہیں, تو انہیں گوگل کرنا پڑے گا وزیر صحت کا نام. تو گزارش یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم پر صوبائی مختاری ہے تو پلیز آپ جو ہیں پریکٹیکل کام کریں اور پھر پریس کانفرنس ضرور کریں, اس میں بتائیں کہ ٹیکنیکل آپ نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. جس طرح ہم آ کے روز بتاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب. حامد میر صاحب, اس سیریس مسئلے پہ بھی انفارچونیٹلی میں تو ہر جگہ یہ دیکھتا ہوں کہ سیاست ہی ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا, بیچ میں بات رہ گئی, 54th ڈے پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو ان کے لیے 54th ڈے پہ یو ایس اے میں 4,500 کیسز تھے, 69 ڈیتھس تھیں. ٹھیک ہے جی, اور 54th ڈے پہ ہمارے یہاں 8,000 کیسز تھے, 168 ڈیتھ ہیں. 57 ڈیز پہ ان کی 9,000ویں 150 ہو گئی, اور اس کے 10 دن کے بعد وہ چلے گئے 100, یعنی کہ ان کے پاس جو ڈیتھس ہوئی ہیں 150 سے 7,000 ہوئی ہیں ان دا نیکسٹ 10 ڈیز. اور یہ اس سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جس نے یہی کہا تھا کہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا, امریکہ از آل پریپیئرڈ. امریکہ میں ٹرمپ صاحب نے, آپ نے سب نے سنا تھا کہ جی ہم تو وی ول ٹیک کیئر آف دس چائنیز وائرس اور واٹ ایور ہی کالڈ اٹ. ایشو سر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے ہم سارے ڈاکٹرز جو بیٹھے ہیں جو اس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں وہ غلط ہوں, لیکن میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں کہ آپ کی اگر وینٹیلیٹر, آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کہا 17 وینٹیلیٹر پنڈی جیسے شہر میں, مجھے بتائیں پنڈی کی آبادی کتنی ہے سر اور ایکسپیکٹڈ نمبرز کتنے ہوں گے؟ تو 17 وینٹیلیٹر تو پتہ بھی نہیں چلیں گے. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ جو کراچی میں سچویشن ہے وہ کرٹیکل ہوئی ہے. اگر ہمارے یہاں لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو اور خراب ہوتی. تو اس لیے
آپ مجھے بتائیں حامد صاحب کتنے لوگ پاکستان میں بھوک سے ابھی پچھلے 4 ہفتے میں اللہ کو پیارے ہوئے؟ مجھے پتا ہے دو راشن کی ڈسٹریبیوشن پہ گن فائرنگ میں ڈیتھ ہو گئی اور ایک کسی تقسیم میں کدھر کوئی خاتون کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں پاکستان میں زلزلہ آیا, پاکستان میں سیلاب آئے, ہماری قوم ایسی الحمدللہ نہیں ہے, اور یہ وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے, اور یہ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی مدد کرنے کا ہے, اور پاکستانی قوم ہمیشہ اس پہ آگے سب سے دنیا میں آگے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جو لوگ ہمیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہمارے فرسٹ لائن, یہ میں آج سے جو آپ سے بات کی ہے اور جو پریس کانفرنس کی ہے وہ فرسٹریشن میں کی ہے, کیونکہ ہمارے جو جونیئرز جو اس وقت لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ نہیں رکیں گے تو سر ہم کس لیے کام کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ سیریس نہیں ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ جی انڈسٹریز کھولیں گے اس سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, میں آپ سے یہ کب کہہ رہا ہوں کہ اس کو 4 ہفتے سے زیادہ بڑھایا جائے. آپ ضرور ڈونیشن کلیکٹ کریں, آپ ضرور کھانے لوگوں کو تقسیم کریں, پیسے دیں, غریبوں کا خیال کرنا ہر ایک پہ لازم ہے. رمضان کا مہینہ ہے, یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے, لیکن خدارہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. جو پیتھولوجسٹ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے, ہی از ناٹ رننگ ان دا فیلڈ. میں آپ کو نمبرز بتا رہا ہوں فیلڈ کے, جو ہم نے آئسولیشن فیسلٹیز اسٹارٹ کی وہ بھرنا شروع ہو گئی. اچھا اب ذرا آپ کو جواب دینے دیں. کیونکہ مجھے بہت پرسنل ہو گئے تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو آپ کی پی ایم اے نا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن, کیونکہ آپ نے مجھے ڈائریکٹ ٹچ کر دیا, نہیں پلیز بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا. نہیں آپ مجھے بھی بولے, بالکل پرسنل نہیں ہوا, میں نے کہا آپ فیلڈ میں نہیں ہے نا. نہیں کیوں نہیں ہے, کس وقت ہے, میں سڑک میں بیٹھا ہوں سر, میری لیبارٹری آپ کی اطلاع کے لیے ہے مری روڈ کے اوپر ہے, میرے بالکل سامنے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے, میرے پیچھے ہولی فیملی ہاسپٹل ہے, تھوڑا سا جا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے. بات یہ پرابلم یہی تو ہو رہی ہے کہ آپ جو 5-7 لوگ ہیں پاکستان میڈیکل, کہنا نہیں چاہتا کیونکہ پرابلم ایک نئی شروع ہو جاتی ہے, آپ لوگوں نے اتنا خوف عوام میں پھیلا دیا ہے. کل کی پریس کانفرنس سے بڑی زیادتی کی آپ لوگوں نے. آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ جو 1000 بچہ روز آپ کے ملک میں نمونیا سے مر رہا ہے, ڈائریا سے مر رہا ہے, ہیپاٹائٹس, پرائم منسٹر نے ٹھیک کہا کہ یہ جو ہیپاٹائٹس سی سے مر رہے ہیں ہم اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کرتے کہ وہ غریبوں کی آبادی میں ہو رہا ہے, ڈائریا سے جو مر رہے ہیں وہ غریبوں کی آبادی میں ہو رہا ہے, نمونیا سے جو مر رہے ہیں روزانہ وہ مر رہے ہیں آپ کے ملک میں. یہ بالکل غلط ہے پرائم منسٹر نے جی, پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے. سوری جی, آپ ایک منٹ ٹھہرے, آپ نے بات ایسی کی ہے کہ ہیپاٹائٹس سی صرف غریبوں کا مرض نہیں ہے. مجھے موقع تو دینا. یہ بات بالکل, لیکن یہ بات آپ غلط نے کر ایڈز رہے پہ بات کی ہے جو اس ملک میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس وقت تو ہمیں کرونا وائرس کا سامنا میں وہی آ رہا ہوں, وہ اس لیے آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے جو آپ نے کہا نا, ڈاکٹر صاحب میں ہیپاٹالوجسٹ ہوں اور میں اس اینگل سے نہیں کہا کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے, میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. چلے پاکستان اسلامی, انہوں نے یہ کہا, میں صحیح آخری بات ختم کر رہا ہوں, انہوں نے کورونا اس لیے نہیں کہا, انہوں نے یہ بتایا کیونکہ یہ غریبوں پھیلے گی اور امیروں کے گھروں میں آئے گی, ٹھیک اس لیے یہ پریشان. میں ایک وقفہ لینا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ وقفے کے بعد دو پاکستان کے عظیم ڈاکٹر اس طرح بات نہ کریں جس طرح عام طور پر سیاستدان کرتے ہیں. دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں, گزارش ہے کہ باری باری بولیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب میرے پاس وقت بہت کم ہے, میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات ہو, کنسٹرکٹیو تعمیری بات ہو جس سے لوگوں کو مایوسی نہ ملے, ان کو ہوپ ملے. فیصل جاوید صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ اس رمضان المبارک میں آپ کسی افطار پارٹی میں شریک نہ ہوں؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور میں تو خیر ایسے بھی پچھلی بھی رمضان میں نے ہوا اپنی اگر ذاتی بات کروں. جی کیوں بہت ہی کم. میرا خیال ہے گھر پہ افطاری کا زیادہ اچھا رہتا ہے, اور گھر پہ افطار کریں, گھر پہ نماز پڑھیں. یہ دن پوری دنیا پہ مشکل دن ہے, اور جہاں جہاں مسلمان ہیں پوری دنیا میں ان کو زیادہ ٹائم ملے گا گھر پہ, اور قرآن پاک کی آسان ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں, جو کہ ڈیلی لینگویج کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا ہماری اپنی زبانوں میں ڈیلی اس کی جو لینگویج ہوتی ہے اس میں کچھ ٹرانسلیشن ہوتی ہے, وہ پڑھنے سے آپ چیپٹر وائز, یعنی کہ 144 چیپٹرز ہیں, چیپٹر وائز اگر آپ پڑھیں اور اس سے کافی زیادہ آپ چیزیں جو ہے عربک بھی پڑھیں لیکن ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی پڑھیں, تاکہ یہ میرا خیال ہے وہ ٹائم گھر پہ دیں. اور اس کو قرآن ٹائم جو آج کل رہا ہے, یہ تو کوارنٹین چل رہا ہے, ساتھ قرآن ٹائم. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر سعد صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں اس دفعہ رمضان المبارک میں افطار پارٹیوں میں جانے کی بجائے گھر میں بیٹھ کے اگر قرآن پاک پڑھیں, کوئی کتاب پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ حامد صاحب, بفور دس جسٹ کوئکلی ٹیل یو کہ کل کی پریس کانفرنس میں آغا خان کے پروفیسر عظیم تھے, انڈس کے بھی تھے, ڈاکٹر سہیل اختر تھے پروفیسر جو چیسٹ کے فزیشین ہیں,
میرا تعلق گیسٹرونٹرولوجی ڈیزیز سے ہے اور میں رضاکار کام کرتا ہوں پی اے کے کیسر جماعت، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور سینئر ڈاکٹر کی ریپرزنٹیشن تھی. اس کو پی ایم اے کہنا غلط ہے اور میرا تعلق پی ایم اے سے نہیں ہے. تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کو کلیئر دوں. پہلی چیز. دوسرا، اگر میں نے تو صرف ایک پیتھولوجسٹ کے حساب سے کیا تھا، بیکاز پیتھولوجسٹ اور ریڈیولوجسٹ فیلڈ میں نہیں ہوتے، یہ فیلڈ کی بات ہے. میں نے اس لحاظ سے کہا تھا، میں نے کسی اس سے نہیں کہا تھا، تو اگر ان کو برا لگا تو اپالوجائز. رہا سوال جی، ہم نے بڑا کلیئر یہ کہا ہے کہ ہم کراچی کے فگرز سے بات کر رہے ہیں آپ سے، میں کوئی اوپر سے بات نہیں کر رہا. میں تو آپ کو فگرز کوٹ کر رہا ہوں نا. آپ مجھے بتائیں 6,000 سے ہم 10,000 پہ پہنچ گئے نا 5 دن میں، اس کو ڈینائی کر دے کوئی؟ ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ سے کہہ کہ کریٹیکل کی ہیں فیسلٹیز نہیں ہیں ہماری، سیچوریٹ ہو رہی ہیں، تو آپ کراچی میں آ کے دیکھ لیں. گورنمنٹ بھی ہے، گورنر صاحب بھی ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی ہیں، اس کو ڈینائی کر دیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو جی افطار، رمضان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں سب سے بہترین ایکٹیویٹی ہوتی ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا. ہمارے ملک میں ہم خود کیونکہ ساری قوم ایک عہد کر لے اس رمضان میں کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، تو اس ملک سے ساری چیزیں شاید اچھی ختم ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں، خوشامد بھی چھوڑ دیں. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، آخر میں آپ یہ بتائیں کہ اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں، افطار پارٹیوں سے گریز کرنا چاہیے؟ آپ تو نہیں جائیں؟ پہلے تو میں بھی ڈاکٹر صاحب کو سر میرے سے کوئی گستاخی ہوگی تو میں سوری کرتا ہوں. دوسری بات یہ کیونکہ بھائی ہیں ہمارے، دوسری بات یہ کہ بالکل آپ نے کہا کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، افطاریوں سے پرہیز کرنا چاہیے. میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. ہمیں ایس او پی کو فالو کرنا چاہیے جو پریونشن کے ہو سکتے ہیں، اور افطاریوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اگر کر سکتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گناہوں کی مانگیں، استغفار اللہ سے کریں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کوشش کی، اور آپ تینوں جو ہیں، تینوں فیصل جناب بھی، جمال ناصر صاحب بھی، ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب، مجھے شکر ادا کرنے دیں کہ آپ تینوں کا کم از کم ایک نقطے پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں افطاریوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک دعا اور ہے جی جی، ایک دعا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم غلط ہوں. چلیں، ہاں یہ بھی اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ نہ ہو. اللہ کرے ہم غلط کریں، ہماری تو یہ اللہ دعا کرے ہے ہم غلط ہوں، لیکن خدا کے لیے لوگوں کو جگائیں. بالکل، اللہ کرے کہ ہم غلط ہوں، لیکن لوگوں کو جگانا بہت ضروری ہے. اور اس سلسلے میں جو کوئی بھی ایفرٹ کر رہا ہے، جو کوئی بھی موقف ہے، اس کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کی رائے ایک اور ہو سکتی ہے، ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، سینیٹر فیصل جاوید کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ نیت کسی کی غلط نہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستانی محفوظ رہیں، اور ہمیں ایک محفوظ پاکستان چاہیے. لیکن ہم پاکستان کو محفوظ اسی صورت میں رکھ سکیں گے کہ اگر ہم کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے ایک قومی نیریٹو جو ہے اس کو بنا لیں اور اس پر متحد ہو جائیں، اور پھر اس پر عمل درآمد کریں اور اتحاد ایمان تنظیم جو ہمیں قائد اعظم نے اصول سکھائے تھے اس پر عمل درآمد کریں، تو کرونا وائرس سمیت ہم ہر قسم کا جو وائرس ہے اس کو شکست دے سکتے ہیں. مشکل اتنی بڑی نہیں ہے، مشکل چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، تو ہم اس مشکل کو بھی شکست دیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.